नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। ए अल्लाह, तो हमें दीन की सही समझ अता फ़रमा। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह कि हम कुरान की तफ़सीर के हवाले से ज़रूरी मालूमात सीख भी रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और कुरान की जो अल्लाह का कलाम है, उस कलाम की अज़मत का ये तकाज़ा है कि इसकी तफ़सीर शुरू करने से पहले हमें इसके बारे में मुकम्मल मालूमात भी हों, और मुकम्मल तौर पर जब एक तालिब इल्म इस कुरान की तफ़सीर को शुरू करे तो उसे मालूम हो कि तफ़सीर किस किस तरह से करनी चाहिए। इस सिलसिले में ये बहुत अहम और ज़रूरी बात है कि उसूल तफ़सीर जो हैं एक तालिब इल्म को अच्छी तरह से मालूम होने चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि तफ़सीर का असल में मतलब वज़ाहत है, यानी कुरान चूँकि एक बहुत ही जामे और बलीग़ कलाम है, ऐसा कलाम है कि जिसको एक आम इंसान आसानी से समझ नहीं सकता। इसमें बिलाशुबा कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मुख्तसर भी हैं और बहुत सी तफसील तलब भी हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इसकी वज़ाहत, इसकी तफसीर, इसकी तबयीन के लिए ज़रूरी है कि उन तमाम उसूलों का ख़्याल रखा जाए जिसके ज़रिए तफसीर की जाती है। और इसमें देखें कि मुफस्सिरीन पर अल्लाह ताला अपनी रहमतें निछावर करे। बड़े बड़े मुफस्सिरीन हमारे सामने मौजूद हैं, इमाम इब्न कसीर, इमाम तबरी, इमाम कुर्तुबी, इसके अलावा भी बहुत सारे नाम हैं और इन सब की बेशुमार खिदमात हैं। और इसीलिए उसूल तफसीर के सिलसिले में भी जो बहुत बड़ी बड़ी कुछ किताबें हैं जो बहुत अहम हैं, जिससे हमें तफसीर के उसूलों को समझने में बहुत बड़ी मदद मिलती है। इसमें शेखुल इस्लाम इमाम इब्न तैमिया का मुक़द्दमा फ़ी उसूल तफसीर और शाह वली अल्लाह साहिब मुहद्दिस देहलवी जो हैं उनकी किताब अल-फौज़ुल कबीर, इसी तरह से मौलाना हमीदुद्दीन फ़राही के रसाइल और मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी की बहुत ही मशहूर किताब कुरान की 4 बुनियादी इस्तिलाहें। इसमें इन्होंने कुरान के तफसीर के हवाले से बहुत सी बातों का इजहार भी किया है और उसकी निशानदही भी की है। उन्हीं का निचोड़ हम आपके सामने पेश करते हैं। तफसीर के जो उसूल हैं कि किस तरीके से तफसीर करनी चाहिए, उसके बारे में उलमा ने बहुत सारे उसूल बताए हैं। इसका पहला उसूल ये है कि तफसीरुल कुरान बिल कुरान, यानी इसका मतलब ये है कि कुरान की तफसीर ख़ुद कुरान से की जाए। और ये क्यों ज़रूरी है? आप देखें कि कुरान अल्लाह का कलाम है और जो मुतकल्लम होता है, जो बोल रहा होता है, जिसका कलाम होता है, वही इसकी वज़ाहत बेहतरीन तरीके से दे सकता है। और फिर ये देखें कि कुरान में कहीं तफसील है, कहीं मुख्तसर अंदाज में बात जो है वो बताई गई है। तो इस वजह से जब मुख्तलिफ़ आयात में कि सबसे पहले उसकी वज़ाहत के लिए हमें ये ढूंढना है कि कुरान में जो लफ्ज़ बताया गया है क्या इसकी वज़ाहत किसी और जगह कुरान में होती है कि नहीं। तो ये सबसे बेहतरीन तफसीर ये होती है कि सबसे पहले कुरान की वज़ाहत करते हुए हम कुरान ही में ढूँढें। इसकी मिसाल आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे सूरतुल फातिहा में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, कि उसमें अल्लाह ने हमें खुद ही ये दुआ सिखाई और उसमें बताया गया कि उन लोगों का रास्ता, जब हम कहते हैं कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, और कि हमें सीधे रास्ते की तरफ हमारी रहनुमाई कर, और साथ ही अल्लाह ताला खुद ही बताते हैं कि सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, कि उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया है। तो अब इसकी कि किन पर अल्लाह ने इनाम किया है इसको ढूंढें तो फिर आप देखें कि सूरत निसा में इसकी वज़ाहत जो है हमें मिल जाती है कि वो 4 लोग हैं जिनके ऊपर अल्लाह ने इनाम किया है, और उनमें सबसे पहले नबीयीन, फिर सिद्दीकीन, फिर शुहदा और सालिहीन के नाम जो हैं वो आते हैं। तो इस तरह बेशुमार हमें मिसालें मिलेंगी जो इंशाअल्लाह हम तफसीर करते हुए हम देखेंगे। इसमें सबसे पहली चीज़ यही है कि हमने तफसीरुल कुरान बिल कुरान जो है वो करनी है। उसके बाद इसका दूसरा माखज़ जो है वो सही अहादीस से कुरान की तफसीर। आप देखें कि कुरान करीम की फ़हम और तफ़हीम और इसकी तफसीर हासिल करने का
جو دوسرا آسمانی ماخذ ہے وہ وحی پر مشتمل ہے، اور وحی کس پر نازل ہوئی تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی اقوال اور جو بھی افعال ہمارے سامنے صحیح سند کے ساتھ متصل اور صحیح راویوں کے ساتھ ہم تک پہنچے ہوں، وہ قرآن کو سمجھنے کا دوسرا سب سے مستند اور معتمد ذریعہ بھی ہیں۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ کیوں یہ ضروری ہے، اس کی وجہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہی اس لیے کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ سورہ نحل کی آیت نمبر 44 میں فرماتے ہیں کہ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، کہ آپ کو خود اللہ نے کہا کہ آپ پہ قرآن اس لیے نازل کیا گیا ہے کہ آپ لوگوں کو واضح کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مفسر قرآن تھے، اور آپ نے تفسیر اللہ رب العالمین سے سیکھی۔ پھر یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی یہ قرآن ہم تک پہنچا، اور پھر یہ کہ قرآن کے بہت سے احکام ایسے ہیں جو بہت ہی مختصر انداز میں بتائے گئے ہیں۔ فار ایگزامپل قرآن میں جگہ جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ اقیم الصلاۃ، کہ تم نماز قائم کرو، نماز پڑھنے کا کہیں بھی حکم ہے نماز قائم کرو۔ اب نماز کس طرح پڑھیں، کیسے قائم کریں، اس کی تفصیل پھر ہمیں حدیث سے ملتی ہے۔ آپ پورے قرآن میں ڈھونڈ لیں، آپ کو نہیں پتہ چلے گا کہ کتنے فرض ہیں، کتنی سنتیں ہیں، کس طریقے سے ہم نے نماز پڑھنی ہے، تو ہم اس حکم کی ادائیگی جو ہے وہ صحیح طور پر نہیں کر سکتے۔ پھر اس میں دیکھیں کہ احادیث کے سلسلے میں کچھ اہم اصول کو مد نظر بہت رکھنا ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ قرآن کی تفسیر میں ضعیف، موضوع، جھوٹی اور گھڑی ہوئی روایات نہیں ہم نے دیکھنی، کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ رب العالمین نے لیا ہے، اور ساتھ ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی چونکہ وہ بھی وحی ہی کی ایک شکل ہیں تو اس کا بھی ذمہ لیا ہے، لیکن چونکہ یہ کتابی شکل میں پہلے شروع میں مرتب نہیں تھی اور کچھ نہ کچھ غلطیاں انسانوں سے ہو سکتی ہیں، اس وجہ سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بہت سی ضعیف اور جھوٹی اور گھڑی ہوئی روایات بھی اس سلسلے میں پیش کر دیتے ہیں۔ اس لیے تفسیر کرتے ہوئے ہم نے ضرور یہ دیکھنا ہے کہ قرآن کی تفسیر جب ہم احادیث کے ذریعے کریں تو وہ احادیث مستند ہوں، مستند ذرائع سے لی گئی ہوں، اور اس سلسلے میں بہت احتیاط کی جو ہے وہ ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں کہ قرآن میں سورہ لقمان میں جو اپنے بیٹے کو وہ نصیحت کرتے ہیں نا کہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ اے میرے بیٹے تم نے شرک نہ کرو، شرک جو ہے بلا شبہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اور اس طرح اس آیت سے یہ سمجھ آئی کہ جب اس سے پہلے ایک آیت اس میں سورہ انعام میں ایک آیت آتی ہے کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ حقیقت میں امن تو انہی لوگوں کے لیے ہے جو راہ راست پر وہی ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام بہت زیادہ پریشان ہوئے کہ ہم میں سے کون ہے کیونکہ انہوں نے ظلم کا مفہوم ایک عام مفہوم سمجھا، تو انہوں نے کہا کہ ہم میں سے کون ہے کہ جو ظلم نہیں کرتا، یعنی کسی نہ کسی طریقے سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے۔ تو پھر جب یہ آیات نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا کہ ظلم سے مراد شرک ہے، یعنی ایمان میں اگر شرک نہیں ہوگا تو وہی اللہ کے نزدیک جو ہے انہی کے لیے امن ہے اور اللہ انہی سے راضی ہوگا۔ تو اس لیے اس سلسلے میں بس یہی چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ قرآن کی جب بھی تفسیر ہم حدیث کے ذریعے کریں تو حدیث مستند ہونی چاہیے، بالکل درست ہونی چاہیے، کسی بھی ضعیف موضوع اور جھوٹی اور گھڑی ہوئی روایات سے جو ہے اس میں بچنا چاہیے۔ پھر قرآن کی تفسیر کا تیسرا اصول جو ہے وہ یہ ہے کہ اقوال صحابہ سے قرآن کی تفسیر کی جائے۔ اقوال صحابہ سے تفسیر جو یہ تیسرا جو ماخذ ہے وہ اس وجہ سے کہ آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام اہل زبان تھے اور صحابہ ہی کے محاورے میں قرآن جو ہے یہ نازل ہوا تھا۔ پھر یہ کہ صحابہ کرام چونکہ ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے تو وہ اس کے پس منظر سے بھی واقف ہوتے تھے۔ پھر خود صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن سنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، اور پھر صحابہ کرام تفسیر میں خود بھی بہت احتیاط سے کام لیتے تھے، لیکن بہرحال صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح معصوم نہیں ہیں، اور قرآن کی تفسیر میں بعض اوقات صحابہ کے درمیان کچھ اختلاف بھی موجود ہوتا ہے۔
لیکن اگر کوئی اختلاف نظر بھی آئے تو اس میں یعنی جو جب صحابہ کرام کے اقوال کو ہم دیکھیں گے تو اس صورت میں دیکھیں گے کہ اگر سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اگر اس کی تفسیر قرآن میں نہیں مل رہی ہے اور پھر اگر کوئی صحیح حدیث نہیں مل رہی ہے تو پھر صحابہ کرام کے اقوال کو لیتے ہوئے دیکھنا پڑے گا کہ جو سب سے قوی قول ہے اور جن صحابہ نے تفسیر میں زیادہ کام لیا ہے اس قول کو جو ہے وہ لیا جائے گا۔ اور آپ اس سلسلے میں دیکھیں کہ جو مفسر صحابہ کرام تفسیر کے امام سمجھے جاتے ہیں ان میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان، حضرت علی، یعنی چاروں خلفائے راشدین، اس کے علاوہ حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت ابی بن کعب، حضرت زید بن ثابت، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت عبداللہ بن زبیر کے نام جو ہیں وہ زیادہ قابل ذکر ہیں۔ پھر اس کے بعد جو چوتھا ماخذ آتا ہے وہ ہے تابعین کے اقوال سے اصول التفسیر۔ اس میں آپ دیکھیں کہ تابعین کے اقوال کے حوالے سے یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ بہت بڑے بڑے جیسے تابعین ہیں جنہوں نے بڑے بڑے صحابہ سے جو ہے تفسیر سیکھی ہے۔ فار ایگزامپل حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگرد جیسے مجاہد ہیں، اکرمہ ہیں، قتادہ ہیں، حسن بصری، ابن سیرین وغیرہ، ان سب تابعین نے چونکہ یہ صحابہ کرام کے شاگرد تھے، انہوں نے صحابہ کرام سے علم حاصل کیا اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کے تابعین تھے، اس لیے ان کو تابعین جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ تو ان سب میں یہ ہمیشہ یہ دیکھنا ہے کہ ان کی تفسیر اگر صحابہ اور ان تمام اصولوں کے دائرے میں ہوگی تو اس تفسیر کو لیا جائے گا، ورنہ وہ تفسیر نہیں کی جائے گی۔ پھر اس کے بعد اس کا پانچواں اصول یہ ہے کہ عربی زبان کے معروف جو اصول و قواعد ہیں اس کے مطابق قرآن کی تفسیر کی جائے۔ اور اس میں یہ ضروری ہے کہ جو بھی مفسر ہو، ہم دیکھتے ہیں کہ مفسرین جنہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے وہ سب عربی زبان میں مہارت رکھتے تھے، اور ضروری بھی ہے کہ مفسر وہی ہوتا ہے جو قرآن کی زبان پر مہارت رکھتا ہو، اس کی عربی کی قواعد، اس کی عربی حالتیں اور اس کو ہر طرح کے افعال اور اسماء کے بارے میں پوری طرح سے علم جو ہے وہ ہونا ضروری ہے۔ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے، اس لیے عربی زبان کے علم کے بغیر فہم قرآن جو ہے وہ حاصل ہو ہی نہیں سکتا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ حدیث کی زبان بھی عربی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو افصح العرب تھے، اور پھر آپ ان سارے جو ہے عربی فصاحت و بلاغت اور عربوں کے محاوروں کا علم رکھنا بھی ضروری ہے۔ تو پھر اس میں یہ چیز بھی مفسرین جو ہیں اس اصول کو بھی مد نظر رکھتے تھے۔ پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ چھٹی قسم جو ہے تفسیر قرآن کا چھٹا اصول یہ ہے کہ قرآن میں تدبر اور تفکر سے کام لے کر ان سب قواعد جو ہم نے بتائے ہیں ان کی روشنی میں اپنی رائے اور اجتہاد کا اظہار ہو۔ یعنی اللہ نے انسان کو عقل دی ہے اور خود قرآن نے بھی عقل سے کام لینے کی جو ہے وہ ہدایت دی ہے، اس لیے مفسر قرآن اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے جب قرآن میں غور و فکر سے کام لیتا ہے تو اس کے نتیجے میں اس کو دین میں سمجھ حاصل ہوتی ہے۔ صحابہ کرام قرآن جو تھے وہ قرآن کے سب سے بڑے مفسر حضرت عبداللہ بن عباس کے سلسلے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ انہیں دین کا فہم عطا فرمانا، انہیں تفسیر اور تعویل کے علم سے بہرہ کرنا، کہ اللہ وفقہہ فی الدین وعلمہ التعویل۔ تو پھر اس میں آپ دیکھیں کہ ان کی تفسیر جو ہے وہ بہت ہی مستند، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے بہت ہی مستند تفسیر حضرت عبداللہ بن عباس کی تفسیر جو ہے وہ مانی جاتی ہے۔ لیکن تفسیر بالرائے کے حوالے سے دو چیزیں ذہن میں رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ تفسیر بالرائے کی جو ہے امام ابن تیمیہ نے جو اپنے مقدمے میں جو اہم باتیں لکھی ہیں انہوں نے لکھی ہیں کہ ایک تو تفسیر بالرائے محمود ہے، یعنی اچھی ہے، قابل تعریف ہے، اور ایک ایسی تفسیر بالرائے ہے جو مذموم ہے، یعنی جس کی مذمت کی جاتی ہے، جو بہتر نہیں ہے۔ اب محمود جو ہے یعنی جو قابل تعریف ہے وہ یہ ہے کہ اگر مفسر نے قرآن کی ایک آیت کی تفسیر میں بہت سی اور آیات بھی پیش کی ہوں اور اس آیت کی تفسیر میں ساری صحیح احادیث بھی نقل کی ہوں، پھر صحابہ کرام کے اجماع کا ذکر بھی کیا ہو اور ان تمام اقوال کو درج کر کے پھر اس کی روشنی میں جب اپنی ایک رائے دی ہو تو یہ رائے جو ہے مانی بھی جا سکتی ہے اور اس رائے کی تعریف بھی کی جا سکتی ہے۔ اور پھر جو تفسیر بالرائے مذموم ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی مفسر خود سے
کوئی اس میں خیال نہ رکھے، کوئی آیات پیش نہ کرے، کوئی حدیث پیش نہ کرے، اجماع صحابہ کا بھی انکار کرے اور اس کے مقابلے میں صرف اپنی رائے پیش کرے، تو ایسی رائے جو ہے اس کی تعریف نہیں کی جا سکتی، اس کو لیا بھی نہیں جا سکتا، اور ایسی رائے جو ہے منع بھی کی گئی ہے۔ اور امام ابن تیمیہ اس سلسلے میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ صرف اور صرف اپنی ذاتی رائے سے مجرد تفسیر کرنا جو ہے وہ حرام ہے۔ اس لیے اس قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے یہ کہنا کہ میرے خیال میں ایسی بات ہے، یا کسی بھی اللہ رب العالمین کے حکم کے بارے میں یہ اپنی رائے پیش کر دینا کہ اس کو اس طریقے سے عمل کیا جائے، اور آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ ایسے کہہ دیتے ہیں کہ قرآن 1400 سال پہلے نازل ہوا، اب ہم سوچتے ہیں کہ اس کو اس طریقے سے عمل کر لیا جائے، تو دیکھیں ایسی ساری رائے جو ہے یہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے۔ اس لیے قرآن کی تفسیر کرنے سے پہلے ان ساری چیزوں کو جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ اس میں ایک اور جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ سیاق و سباق کے مطابق قرآن کی تفسیر کرنا، اور یہ اس کا 7واں اور اہم اصول ہے۔ سیاق و سباق سے مراد یہ ہے کہ آیت سے سباق کہتے ہیں کہ آیت سے جو پہلی والی آیات ہیں ان کو پیش نظر رکھا جائے، اور پھر اس کے بعد سیاق کہتے ہیں کہ آیات کے بعد والی جو آیات ہیں ان کو مد نظر جو ہیں وہ رکھا جائیں۔ تو اس حساب سے پھر ایک صحیح چیز سمجھ آتی ہے کہ پہلے جو واقعہ چلا آ رہا تھا اور پھر جو آگے واقعات ہیں اس کی روشنی میں پھر درمیان والی آیت کا ترجمہ کرنا، تفسیر کرنا جو ہے پھر آسان بھی ہوتا ہے اور اس کی زیادہ درست بھی سمجھ آتی ہے۔ اس لیے تفسیر میں یہ 7واں اصول جو مفسرین نے رکھا ہے وہ یہ ہے کہ آیت کے سیاق اور سباق کے حوالے سے آیت کو سمجھنا۔ پھر اس حساب سے آپ دیکھیں کہ دوسری چیز جو ہے وہ یہ ایک اور جو اصول اس میں علماء نے بتایا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے قرآن کو اس کی کتابی ترتیب کے مطابق بھی جو ہے اس کو سمجھا جائے۔ آپ دیکھیں کہ قرآن جب ہم پڑھنے لگتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ نزولی اعتبار سے پہلے تو سورہ علق آتی ہے، پھر سورہ مدثر اور سورہ مزمل کی چند آیات جو ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں انہیں بالکل آخر میں جو ہے وہ رکھا گیا ہے۔ نزولی ترتیب کچھ اور ہے اور کتابی ترتیب کچھ اور ہے، لیکن اس کتابی ترتیب کی کیا حکمت ہے، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ صورتوں کی جو موجودہ قرآنی ترتیب ہے یہ بھی توفیقی ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، من جانب جبریل علیہ السلام سے، من جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، یہ کسی انسان کی اپنی بنائی ہوئی ترتیب نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اس میں بہت سی حکمتیں پوشیدہ ہیں، اور جب انسان اس ترتیب کے حوالے سے اس ترتیب کی حکمتوں کو سمجھتے ہوئے جب قرآن کو سمجھے گا تو اس کو قرآن کی بہت ہی درست جو ہے وہ سمجھ آتی ہے۔ اور پھر یہ کہ قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ صورتوں کی جو ہم نے پہلے بھی سیکھا کہ قرآن میں کہ 114 صورتوں میں سے 24 صورتیں مدنی ہیں اور باقی صورتیں جو ہیں وہ مکی صورتیں ہیں، تو قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے مکی صورتوں کو ان تمام حالات اور واقعات کے حوالے سے دیکھنا، اور اس کے حوالے سے پھر اس کے بعد جو ہے مدنی صورتوں کے پس منظر کے حوالے سے دیکھنا، تو اس سے بھی تفسیر کرتے ہوئے جو ہے بہت سی چیزیں جو ہیں اچھے طریقے سے جو ہیں وہ ہمیں سمجھ آتی ہیں۔ اور پھر اس میں دیکھیں کہ قرآن کی تفسیر کے معاملے میں اس چیز کی بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے کہ اسرائیلی جو روایات ہیں، یعنی بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف تفاسیر میں اسرائیلیات جو ہیں یعنی اسرائیلی روایات جو ہیں وہ دی جاتی ہیں، تو اس میں امام ابن تیمیہ نے اس سلسلے میں فرمایا ہے کہ تفسیر میں اسرائیلیات کے لیے جو پیش کی جا سکتی ہیں ان کو ہم شہادت کے لیے تو پیش کر سکتے ہیں، لیکن اس پہ عقیدہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنے عقیدہ بھی اعتقاد بھی اس پر ہی رکھیں۔ اور اس میں اصول یہی ہے کہ وہ تمام اسرائیلی روایات صرف وہی قبول کی جائیں گی جو قرآن و سنت کے دائرے میں ہوں گی۔ اس کے علاوہ قرآن و سنت کے مخالف جتنی بھی اسرائیلی روایات ہوں گی ان کو مسترد کر دیا جائے گا، اور پھر اسی طرح سے ہم ہر اسرائیلی روایت کو جو ہے وہ تفسیر کے لیے پیش نہیں کر سکتے، چاہے وہ پڑھنے میں یا سننے میں کتنی ہی اچھی کیوں نہ لگیں۔ پھر اس کا آخری اصول جو ہے اس میں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ قرآن کی سائنسی تفسیر میں جو ہے وہ احتیاط برتنی چاہیے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کی سائنسی تفسیر جو ہے وہ بہت ہی احتیاط سے کرنی چاہیے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ قرآن تو اللہ کا کلام ہے، نہ بدلا ہے نہ بدلے گا، قرآن کی کوئی آیت جو ہے وہ پرانی نہیں ہو سکتی، جبکہ سائنس کے جو نظریات ہیں وہ انسانوں کی ایک سائنسی حقائق جو ہیں وہ انسان کی
اپنی کوشش ہے، سائنس بدلتی رہتی ہے، سائنسی نظریات بھی تبدیلی کے عمل سے گزرتے رہتے ہیں اور گزرتے رہیں گے۔ اس لیے اگر اس کی تفسیر ہم قرآن کی سائنس کی روشنی میں کریں تو اس میں بہت ہی احتیاط سے کام لینا ہوگا تاکہ کہیں اس کا مفہوم جو ہے وہ نہ بدل جائے۔ تو اس لیے تفسیر سے پہلے ان تمام اصولوں کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ ایک طالب علم کو قرآن کو سمجھنے میں بہت اچھی طرح سمجھ بھی آئے گی اور اللہ رب العالمین کی مراد تک پہنچنے کی اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کا بھی ایک بہت ہی اہم ذریعہ جو ہے وہ ثابت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کی ہمیں صحیح سمجھ دے اور اس پہ بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔